अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेजर टॉक। आज हम गुफ्तगू करेंगे उस्तातिज़ा के आलमी दिन पर, जो कि आज 5 अक्टूबर के हवाले से है। और इसके साथ हमारे साथ स्टूडियो में एक माहिर तालीम और इस्लामिक डिपार्टमेंट की एक बहुत काबिल शख्सियत जनाब शोएब आरिफ साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपसे पहला सवाल है कि किसी भी मुआशरे में एक उस्ताद का क्या मुकाम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे आज इतने अहम दिन के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए मदऊ किया। बिलाशुबा ये एक बहुत बड़ा दिन है और बैनुल-अक़वामी सतह पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। उस्ताद के तो यानी उस्ताद की याद के लिए, उस्ताद को सेलिब्रेट करने के लिए बैनुल-अक़वामी यानी उस्ताद का दिन, बिल्कुल, यहाँ पे इसको इंटरनेशनल टीचर डे कह सकते हैं। तो उस्ताद का एक बहुत बड़ा मुकाम और मर्तबा है। इसको समझने के लिए अगर हम हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक फरमान पर गौर करें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, बिल्कुल, कहा कि बेशक मुझे मुअल्लिम ही बनाकर भेजा गया है। तो जो प्रोफेशन, जो शोबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए पसंद किया हो, तो अब उससे बढ़कर उस्ताद का क्या मुकाम हो सकता है। उस्ताद ही एक ऐसी हस्ती होती है, उस्ताद ही एक ऐसी शख्सियत होती है कि जो कौमों को संवारती है, जो लोगों को तालीम देती है। और उस्ताद पैगम्बर के वारिस होते हैं, बिल्कुल, यानी पैगम्बर जब इस दुनिया से तशरीफ़ ले जाते हैं तो वो अपना विरसा जो इल्म छोड़ कर जाते हैं, उस्ताद ही उसको आगे फैलाता है, उस्ताद ही आगे उसको कौम तक पहुंचाता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हमारे ज़िम्मे ड्यूटी लगा कर गए हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक जुमले को, एक एक कौल को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक तालीमात को हमने क़यामत तक लोगों के लिए आगे फैलाना है, और ये काम उस्ताद ही करते हैं। तो इसलिए उस्ताद का बहुत बुलंद मर्तबा है और अम्बिया ने अपने लिए पेशे को यानी फ़ख्र के साथ यानी कबूल किया। और अल्लाह ताला की ज़ात ने हर नबी को, हर पैगम्बर को, हर रसूल को उस्ताद बना कर भेजा। आप देख रहे थे कि सर किसी भी उस्ताद की मुआशरे में क्या मुकाम है, उस पर गुफ्तगू कर रहे थे। और ये एक बहुत लाजिम मलजूम चीज़ है कि अदब बा नसीब, बे अदब बेनसीब, ये एक हकीकत है। ये किसी गलत फिक्रात पर मबनी नहीं, ये एक हकीकत है जो मुआशरे में नज़र आती है। आप देख लें, कोई भी कितना ही पढ़ा लिखा आदमी हो और वो अगर उस्ताद का अदब ना करता हो तो वो मुआशरे में सर मेरा ख्याल किसी भी जगह पे कामयाब नहीं हो सकता। आपने बजा फरमाया, उस्ताद का अदब सबसे पहली चीज़ है। जब आपने सीखना है तो सीखने के लिए सबसे पहले उस्ताद और शागिर्द का एक ताल्लुक है, और उसमें सबसे पहली चीज़ वो अदब है। हमारे दीन ने हमें उस्ताद का अदब सिखाया और हमारे इस्लाम की तालीमात अदब पर कायम है। मैं चंद ऐसे वाक़यात आपको बताऊंगा कि हमारी तारीख़ इस्लाम में जो बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात गुजरी हैं, उनमें से अगर चंद एक का हम जायज़ा लें तो उन्होंने ये मुकाम कैसे पाया। अगर आप फ़िक़्ह के जो हमारे बड़े इमाम हैं उनको देखें तो इमाम आज़म अबू हनीफा आप फरमाते हैं कि मैंने कभी कोई ऐसी दुआ नहीं मांगी कि जिसमें मैंने अपने उस्ताद इमाम हम्माद के लिए दुआ न की हो, कि जब भी मैं दुआ के लिए हाथ उठाता हूँ तो साथ ही मैं अपने उस्ताद के लिए दुआ करता हूँ। और आपने फरमाया कि मैंने कभी अपने उस्ताद के घर की तरफ टांगे नहीं फैलाई। मैंने जब भी लेटना हो तो मैं कभी भी, या बैठना हो तो अपने उस्ताद के घर की तरफ टांगे नहीं करता, जबकि उनके उस्ताद का घर और उनके घर के दरमियान 7 गलियों का फासला था। जब इस हद तक अदब और एहतराम हो तो फिर लोग उस बुलंद मर्तबे और मुकाम को पाते हैं। इसी तरह इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं कि कभी भी कोई ऐसी रात नहीं गुजरी कि जिस रात मैंने अपने उस्ताद के लिए दुआ ना की हो, कि हर रात मैं अपने उस्ताद के लिए दुआ करता हूँ। तो ये उन लोगों का अदब है, ये उन लोगों का एहतराम है जो अपने असातिज़ा के लिए बजा लाते हैं। और एक बड़ी प्यारी मिसाल मैं आपको हज़रत इमाम अश-शाफ़िई की ज़िंदगी से पेश करता हूँ कि आपने फरमाया कि मैं जब हज़रत इमाम मालिक की बारगाह में बैठकर इल्म हासिल करता था तो मैं उनका इतना अदब और एहतराम करता था कि अगर मुझे अपनी किताब का सफ़ा पलटना होता तो मैं इतनी सॉफ्टली और इतने आराम से पलटता था कि कहीं इसकी आवाज़ मेरे उस्ताद के कान में पड़े और वो इससे डिस्टर्ब ना हो जाए। तो मैं सफ़ा पलटने में भी इतना ख्याल करता कि मेरे उस्ताद उसकी आवाज़ से परेशान ना हो। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इससे बढ़कर अदब और एहतराम क्या हो सकता है जो वो लोग अपने असातिज़ा के लिए बजा लाते। और हज़रत इमाम अबू यूसुफ फरमाते हैं कि मैंने कभी कोई फ़र्ज और नफल नमाज ऐसी अदा नहीं की कि जिस नमाज के बाद मैंने अपने वालिदैन के साथ साथ अपने उस्ताद इमाम आज़म अबू हनीफा के लिए दुआ न की हो। और आप फरमाते हैं कि मैं जब भी दुआ करता हूँ तो पहले अपने असातिज़ा के लिए और फिर उसके बाद अपने वालिदैन के लिए दुआ करता हूँ।
اور خاص طور پر آپ نے کہا کہ میں ہر وقت جب بھی دعا کرتا ہوں تو اپنے استاد کے لیے ضرور دعا کرتا ہوں. تو یہ ان لوگوں کا اپنے اساتذہ کے ساتھ ایک تعلق ہے، ایک احترام کا تعلق، ایک ادب کا تعلق جو انہوں نے ہمیں سکھایا. اسی طرح ایک عالم اسلام کی ایک بہت عظیم شخصیت گزری ہے جنہوں نے بڑا علمی کام کیا، امام المتکلمین امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد کی بہت خدمت کی اور 3 سال تک تو یہ میری ذمہ داری تھی کہ میں اپنے استاد کے لیے کھانے کا اہتمام کرتا تھا، کہ ان کا کھانا میں تیار کرتا تھا، ان کے لیے کھانا میں لگاتا تھا. اور 3 سال کبھی ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے اس میں سے کوئی ایک چیز بھی خود اپنے لیے استعمال بھی کی ہو. یہ ان کا اپنے استاد کے ساتھ ادب تھا، احترام تھا. تو وہ بڑی شخصیات تھی. اس طرح ایک امام ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ درس دے رہے تھے اور درس کے دوران وہ بار بار کھڑے ہو جائیں. بچے باہر کھیل رہے تھے تو ایک بچہ جب بھی سامنے آتا آپ کھڑے ہو جاتے. بعد میں آپ کے طلبہ اور مسترشدین نے پوچھا کہ اے استاد محترم آج کیا وجہ تھی کہ آپ بار بار کھڑے ہو رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ باہر گلی میں بچے کھیل رہے تھے، ان میں ایک بچہ وہ تھا جو میرے استاد کا بیٹا تھا، تو میں جب بھی وہ میرے سامنے آتا تو میں اس کے ادب و احترام میں کھڑا ہو جاتا. یہ ہماری وہ روایات تھیں، یہ ہماری وہ سنہری روایات تھیں جس کی وجہ سے استاد کا معاشرے میں اتنا بلند کردار تھا، اتنا اس کا بلند مقام تھا. اور جب استاد اور شاگرد کا یہ تعلق ہو تو تب ہی کسی استاد سے سیکھا بھی جا سکتا ہے. اور جب تک ادب اور احترام کا یہ رشتہ قائم نہ ہو اس وقت تک استاد اور شاگرد کے درمیان سیکھنے کا تعلق قائم نہیں ہو سکتا. اسی لیے سامعین کہا جاتا ہے ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. تو ادب کو ہر جگہ پہ ملحوظ خاطر رکھا جائے تو اللہ تعالیٰ قوموں کے ادب کی وجہ سے قوموں کو عروج و زوال ملتا ہے. تو ہمیں اس چیز کا بہت دھیان رکھنا چاہیے. سر میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ کسی بھی معاشرے میں استاد کے احترام کی اہمیت کیا ہے؟ استاد کی کسی بھی معاشرے میں اہمیت کیا ہے؟ یعنی آپ اس میں 2 باتیں کہ استاد کی کیا اہمیت ہے اور دوسرا استاد کے ادب اور احترام کی کیا اہمیت ہے. ظاہر سی بات ہے معاشرے کے اندر استاد ہی ایک ایسی ہستی ہے جو ورثے کو، جو ہماری وراثت کو، جو ہماری روایات کو، ہماری تہذیب اور ثقافت کو آگے لے کر چلتی ہے. استاد کی ہستی ہی وہ ہستی ہوتی ہے جو آنے والی نسلوں کو روایات سکھاتی ہے، ادب سکھاتی ہے، احترام سکھاتی ہے، اپنا ثقافتی ورثہ منتقل کرتی ہے، اس کے لیے علم اور تعلیم کے اور اس کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی کے نئے راستے کھولتی ہے. تو قوموں کی ترقی میں سب سے بنیادی اہمیت جس ہستی کو حاصل ہے وہ استاد ہی ہے، کیونکہ وہی تعلیم کو آگے لے کر چلتی ہے ہستی، اور وہی آگے آنے والی نسل کو ایجوکیٹ کرتی ہے، اس کو ترقی کے راستے پر ڈالتی ہے اور اس کو نئی نئی باتیں سکھاتی ہے. اسی لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ پنگوڑے سے لے کر قبر تک تعلیم حاصل کرو، اور وہ تعلیم بلا مبالغہ اور بظاہر وہ استاد سے ہی سیکھی جاتی ہے. تو اس لیے استاد ایک بنیادی ایلیمنٹ ہے اس تعلیم اور تربیت کے پروسیس میں، اور استاد ہی قوموں کی تربیت کرتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ جب یعنی ایک جنگ ہو رہی تھی اور اس جنگ میں جب بہت زیادہ تباہی ہوئی تو اس کمانڈر نے کہا کہ اپنے اساتذہ کو محفوظ کر لو، کیونکہ اگر ہمارے اساتذہ محفوظ ہوں گے تو ہم کبھی بھی شکست خوردہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہمارے اساتذہ پھر سے ایک نئی قوم تیار کر دیں گے. اس لیے اساتذہ کا ایک تو احترام بہت ہے اور ایک ان کا مقام بہت ہے. اور اساتذہ کے احترام کے حوالے سے میں ایک بات عرض کرتا چلوں. انتہائی محترم جناب اشفاق احمد نے اس کا ذکر کیا. فرماتے ہیں کہ میں روم میں تھا اور میرا چالان ہو گیا اور میں لیٹ ہو گیا عدالت میں پیش ہونے، کیونکہ میں پڑھاتا تھا وہاں. تو جب میں پیش ہوا تو مجھے جج صاحب نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو میں نے کہا میں ایک استاد ہوں. بس اتنا کہنے کی دیر تھی، وہ خود بھی کھڑے ہوئے اور انہوں نے زور زور سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ایک استاد عدالت کے اندر موجود ہے. تو تمام لوگ ان کے احترام میں کھڑے ہو گئے. اس طرح یعنی جدید دور میں سے میں آپ کو یہ باتیں بتا رہا ہوں کہ ابن انشاء لکھتے ہیں کہ میں ایک دفعہ جاپان کے دورے پر تھا اور ایک یونیورسٹی کا میں وزٹ کر رہا تھا. تو وہاں میں نے دیکھا کہ میں استاد کے ساتھ جا رہا ہوں تو جو بھی طالب علم آتا ہے ہمارے قریب آ کر وہ ایک چھلانگ لگاتا ہے. میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہے. میں نے استاد سے پوچھا کہ یہ آپ کے طلبہ کیا کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا چونکہ ہم گزر رہے ہیں اور دھوپ پڑ رہی ہے، ہمارا سایہ پیچھے کی طرف جا رہا ہے اور یہ طلبہ یہ برداشت نہیں کرتے کہ یہ اپنے استاد کے سائے کے اوپر بھی پاؤں رکھیں. تو اس سے پتہ چلا کہ اس قوم کی ترقی کا راز اپنے استاد کا ادب اور احترام ہے. آج جدید دنیا میں آپ جتنے جدید ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں چلے جائیں، استاد کو اتنا عزت اور احترام کا مقام میسر ہے کہ جو پریروگیٹیوز ایک ملک کے اندر
स्पेशल क्लासेस को हासिल होते हैं, वो आज उस्ताद को हासिल है। उसको बहुत मुकाम और मर्तबा दिया गया है और वहाँ उस्ताद बनना काबिल फख्र समझा जाता है। लोग अपने ऊपर फख्र महसूस करते हैं कि मैं उस्ताद हूँ। लोग अपने उस्ताद को एहतराम देते हैं और उस्ताद उसके बदले में अपने बच्चों को तरबियत, प्यार, मोहब्बत और शफकत जो है वो देते हैं। नाजरीन, आप किसी भी कौम की तारीख को उठा के देख लें या किसी भी कौम की उन पन्नों को देखें जो अभी डेवलप्ड कंट्रीज में है, तो आप देखेंगे कि उनमें सबसे बड़ा एलिमेंट एक ये है कि उस्ताद की इज्जत करना, उस्ताद का अदब करना और उस्ताद का एहतराम करना। सर, ये तो बात हो गई उन ममालिक की, या आपने हमारे इस्लाफ की मिसालें दी, तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि हमारे मुआशरे में उस्ताद को क्या मुकाम हासिल है जो पाकिस्तानी मुआशरा है? आपने बहुत ही अहम सवाल किया और ये आज की जरूरत भी है कि अगर हम अपने मुआशरे को देखते हैं कि हमारे मुआशरे में जिसमें हम रह रहे हैं उस्ताद को क्या मुकाम और मर्तबा हासिल है। इसी मुआशरे को यानी जब ये मुल्क कायम हुआ तो उसके बाद जब हमने आगाज किया तो आज से 20-25 साल तक भी आप पीछे चले जाएं तो मुआशरे के अंदर उस्ताद को इतना अदब और एहतराम का मुकाम हासिल था कि हमने अपने बचपन में देखा कि जब उस्ताद गली से गुजरता था तो औरतें अपने सर ढांप लेती थी, औरतें अपने घरों के अंदर चली जाती थी। उस्ताद अगर बाजार से गुजरता था तो बैठे हुए लोग उस्ताद के एहतराम में खड़े हो जाते थे। और हमारे वालिदैन हमें ये बताते हैं कि उस्ताद को इस हद तक इस माशरे में मुकाम हासिल था कि लोग अपने बच्चों के कोई फैसला करना होता था तो सबसे पहले जाकर उसके उस्ताद से मशवरा करते थे। जब बच्चों की शादी होती थी तो उसके उस्ताद को उसमें बड़ी अहमियत दी जाती थी, उससे मुशावरत की जाती थी और बच्चों के यानी जो मामलात होते थे उसमें असातिज़ा से कंसल्ट किया जाता था। उस्ताद का एक एहतराम था। लेकिन आज की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है कि आज उस्ताद को क्या एहतराम हासिल है और उसकी बुनियादी वजह एक तो हमारा मीडिया है, इसकी वजह से भी हुआ, लेकिन बुनियादी ये है कि हमारी रियासत ने उस्ताद को क्या मुकाम दिया। अभी आप रिसेंटली देख लें, आज भी बहुत से असातिज़ा ने और असातिज़ा तंजीमों ने अपने तौर पर एहतजाज का ऐलान किया हुआ है कि जो हमारे सूबाई वजीर तालीम है स्कूल्स के, उन्होंने 2-3 दिन पहले एक ऐसा व्हाट्सएप किया, एक ट्वीट किया कि जिसके अंदर उन्होंने असातिज़ा के साथ इस लहजे में बात की है, इतने तल्ख लहजे में बात की है कि हमारे असातिज़ा नाराज हैं। अभी कल किया यानी आप और आज के अखबारात उठाकर देख लें कि आजाद कश्मीर के कई शहरों के अंदर असातिज़ा ने हर डिस्ट्रिक्ट में बाहर निकलकर हजारों असातिज़ा ने एहतजाज किए हैं कि उनके मुतालबात हैं वो पूरे नहीं किए जा रहे। तो जिस मुल्क में असातिज़ा सड़कों पर आकर अपने हुकूक के लिए एहतजाज कर रहे हों, फिर आप वहाँ कैसे जो है ना असातिज़ा के एहतराम की बात कर सकते हैं? आप यूनिवर्सिटीज के अंदर देख लें, यूनिवर्सिटीज के अंदर असातिज़ा को वो मुकाम हासिल नहीं है जो होना चाहिए। बिल्कुल। और ना ही इस सतह पर कोई इस तरह के बड़े इकदाम उठाए जाते हैं कि यानी असातिज़ा को एहतराम दिया जाए, असातिज़ा को अदब दिया जाए और असातिज़ा को इतनी वैल्यू दी जाए। वो असातिज़ा तो बेचारे एडमिट के दफातर में चक्कर लगाते रहते हैं, उनके वो छोटे छोटे क्लर्क उस्ताद की बात नहीं सुनते, तो तलबा असातिज़ा का क्या एहतराम करेंगे? तो इसलिए ये बहुत नाजुक सूरत हाल है। जब तक हमारे बच्चों में असातिज़ा का अदब और एहतराम पैदा नहीं किया जा सकता, उस वक्त तक हमारे बच्चे अपने उस्ताद से सीखने के काबिल भी नहीं हो सकेंगे, क्योंकि वो बुनियादी रिश्ता, वो बुनियादी रिलेशन जो उस्ताद और शागिर्द में अदब और एहतराम का कायम होना चाहिए, जिससे एक अपनायत उनके दरमियान कायम होती है, वो नहीं है। एक उस्ताद का जो रिश्ता है किसी भी शागिर्द से, नबी मुकर्रम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रूहानी बाप का दर्जा दिया है एक उस्ताद को। तो सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि हमारे मुआशरे में ऐसा जो एक उस्ताद का मुकाम है उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा, तो हम कौन से इक़दाम ऐसे करें या हम किन चीज़ों को हाईलाइट करें कि उन चीज़ों पर अमल करते हुए हम एक उस्ताद को उसका मनसब और उसका जो मुकाम है उसके मुताबिक इज्जत दे सकें? आपने बहुत अहम बात की है। अब यही बात आप उस्ताद की तरफ ले जाएं कि मैंने कहा कि मुआशरे में उस्ताद का एहतराम कम होता जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ क्या उस्ताद भी अपना वो किरदार अदा कर रहे हैं? बिल्कुल। क्या उस्ताद की शख्सियत ऐसी है कि तलबा उसका एहतराम करें? क्या उस्ताद मुआशरे में अपना वो रोल अदा कर रहा है कि जिसकी वजह से तलबा और उनके वालिदैन यानी मुआशरा उसको इज्जत दे? तो अगर हम इस तरफ नजर दौड़ाएं तो वहां भी बहुत मायूस कुन सूरत हाल है। सबसे पहली बात तो ये है कि एक मिसिंग लिंक है और वो ये कि असातिज़ा की बाकायदा तरबियत नहीं है। लोग हमारे पूरे निज़ाम तालीम में ना तलबा की तरबियत के लिए ना असातिज़ा की तरबियत के लिए अलग से कोई प्रोग्राम है। तो वो असातिज़ा जिस तालीमी निज़ाम से निकल कर आ रहे हैं
پہلی تو بات یہ کہ وہاں انہوں نے وہ ٹریننگ حاصل حاصل نہیں نہیں کی. کی. دوسرا یہ کہ جب وہ ایک استاد ان کا تقرر ہو جاتا ہے, وہ استاد بن جاتے ہیں, تو اپنا کیریئر شروع کرنے سے پہلے نہ ہی ریاست کی طرف سے اور نہ ہی پرائیویٹ اداروں میں جہاں وہ پڑھا رہے ہیں ان کی تربیت کا کوئی باقاعدہ انتظام موجود ہے کہ جس میں نہ کوئی ورکشاپ ہوتی ہے, نہ کوئی ٹریننگ کیمپ ہوتا ہے, نہ ان کا کوئی سیمینار ہے, نہ کوئی سلیبس ہے ہمارے پاس کہ جس میں سب سے پہلے ہم ٹیچر کو ٹرین کریں. تو سب سے پہلی بات تو ٹیچر کو ٹریننگ کی ضرورت ہے. اور دوسرا, ٹیچر بھی اپنا وہ کردار ادا نہیں کر رہا کما کہوں کہ جیسے اس کو ادا کرنا چاہیے. وہ اپنی پرسنالٹی کو اس طرح لوگوں کے سامنے پیش نہیں کر پا رہا. اس کی ایز اے ہول میں بات کر رہا ہوں, بہت یعنی ایکسیپشنز بھی اس میں موجود ہیں, لیکن میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں کہ وہ ایسے ہیں کہ وہ انہوں نے بھی اپنا استاد ہونے اور وہ جو شاگرد ہے اس کے درمیان ایک جو فرق ہے وہ قائم ہونا چاہیے, وہ نہیں رکھا. تو اس لیے استاد کو بھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے, اپنا کردار پیش کرنے کی ضرورت ہے. دوسری طرف سے استاد کا رویہ اس طرح کے اپنے شاگرد کے ساتھ, یا تو ہم بچے کے ساتھ سختی سے بات کرتے ہیں, اس کو پیار اور محبت اور اپنائیت نہیں دیتے, اور یا پھر ہماری بنیادی ٹریننگ ہی نہیں ہے. آئے روز آپ اس طرح کی کلپس سوشل میڈیا پہ دیکھتے رہتے ہیں کہ جانوروں کی طرح بچوں کو پیٹا جا رہا ہوتا ہے. تو کیا طالب علم ایسے استاد کا احترام کرے گا؟ اسی جگہ آپ کے سوشل میڈیا کے اوپر ایسے کلپس چل رہے ہوتے ہیں کہ ایک بچہ اسکول میں آ رہا ہے اور ٹیچر دروازے پر کھڑا اس کو ویلکم کر رہا ہے, اور جب وہ بچے, وہ طالب علم اس تفاوت کو دیکھتے ہیں کہ ایک طرف ایک معاشرے میں, ایک ترقی یافتہ معاشرے میں استاد دروازے پر کھڑا بچے کو ویلکم کر رہا ہے, پیار اور محبت دے رہا ہے, اور دوسری طرف جب بچہ اسکول میں داخل ہو رہا ہے تو ٹیچر اس کو ڈنڈے مار رہا ہے, تشدد کر رہا ہے اس کے اوپر. تو یہ دونوں طرف سے ہے. استاد کو بھی اپنا استاد ہونے کا رول ادا کرنا ہے. ناظرین, سر اس پہ روشنی ڈال رہے تھے کہ ہمارے معاشرے میں استاد کو مقام جو حاصل نہیں اس کی وجوہات کیا ہیں. تو میں اگر سر غلط نہ ہوں تو مجھے قول یاد آ رہا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, کہ ان کا قول ہے کہ جس نے مجھے ایک لفظ بھی پڑھایا وہ مجھے بذات کسی کونے میں بھی, اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا اور وہ مجھے کسی بھی بذات کونے میں خرید سکتا ہے. تو اس سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک استاد کی کیا اہمیت ہے, ایک استاد کا کسی معاشرے میں کیا مقام ہے. اگر ہم استاد کا ادب اور احترام نہیں کرتے تو ہمارا معاشرہ اور ہم کبھی بھی ترقی کی منازل نہیں طے کر سکتے, اور ان قوموں کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو ابھی سر فہرست ہے. اور ہماری تو سر کہا جائے تو ہماری تو ابتدا ہی ہوئی ہے پڑھ اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھ اللہ کے نام سے. مطلب ہماری تو ٹوٹلی کام ہی بالکل خراب ہوا ہوا ہے. سر میرا آپ سے اگلا سوال ہے کہ استاد اور شاگرد کے درمیان کیسا رشتہ ہونا چاہیے, کیسا پیار ہونا چاہیے جس کی وجہ سے ایک معاشرہ بہترین سے طریقے میں ڈال سکتا ہے. سب سے پہلی جو آپ نے بات کی ہے کہ آپ نے کہا کہ ہمارا تو آغاز ہی اقرا ہے. تو آپ دیکھیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس معاشرے کے اندر مبعوث ہوئے, بالکل, تو ایک بہت بڑے ہسٹورین بلازری نے اپنی کتاب فتح البلدان میں لکھا ہے کہ وہ جو مکہ اور اس کے گردا گرد آبادی تھی اس میں چند لوگ ایسے تھے جو لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے, اور عرب لکھنے کو اپنے لیے عیب سمجھتے تھے, وہ چیزوں کو زبانی یاد کرتے تھے. تو لکھنے اور پڑھنے کا تو اس معاشرے میں رواج ہی نہیں تھا, وہ الٹریٹ معاشرہ تھا, اور وہ جہالت پر فخر کرتے تھے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی اس کا پہلا لفظ ہی کیا ہے, اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم, علم الانسان ما لم یعلم. تو آپ ان 5 آیات پر غور کریں تو پہلا لفظ بھی اقرا, پھر تیسری آیت میں جا کر بھی اقرا کا لفظ استعمال کیا, اور پھر علم کا لفظ استعمال کیا, اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ علم بالقلم, کہ ہم نے قلم کے ذریعے سے تمہیں علم سکھایا. تو یعنی علم کے ذرائع بھی بتا دیے, اہمیت بتا دی کہ لکھنے اور پڑھنے کی کیا اہمیت ہے. تو ہمارا تو آغاز ہی علم سے ہے. علم کے بغیر کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا. تو اس لیے اگر آج ہم نے ترقی کرنی ہے تو ہمارے سامنے رول ماڈل حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. آپ نے سب سے پہلا جو پیغام آپ اپنی قوم کی طرف لے کر آئے وہ پڑھنے اور پڑھانے اور علم کا پیغام تھا, اور پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاشرے کو تعلیم یافتہ بنایا, اس کو علم سکھایا, اور اس علم کی بدولت پھر وہ ایک ترقی یافتہ قوم بنی, اور پھر اس نے آگے 1000 سال تک دنیا میں ترقی کے دروازے کھولے, جہالت کو ختم کیا, ظلمت کو ختم کیا. اب آپ اپنے معاشرے کی طرف آ جائیں. ہمارے معاشرے میں بہت سے مسائل ہیں, لیکن ان میں سے ایک سب سے بڑا مسئلہ جہالت بھی ہے. بالکل, ایک تو لٹریسی ریٹ بہت کم ہے, اور دوسرا جو ہمارا نظام تعلیم ہے, کیا
تعلیم کے نام پر وہ تعلیم یافتہ افراد بھی پیدا کر رہے ہیں، صاحب علم افراد بھی پیدا کر رہے ہیں، یا وہ تعلیم جو ہے وہ صرف ایک یعنی روٹین کا نام ہے کہ جس میں نہ ہی تو طلب کی تربیت کا کوئی اہتمام ہے، جس میں نہ ہی علم ہے۔ تعلیم یعنی تعلیم سے مراد یہ کہ وہ جو ایک عمل ہے تعلیم و تعلم کا وہ تو چل رہا ہے، لیکن کیا لوگوں کے اندر علم بھی پیدا ہو رہا ہے؟ تو اس لیے صاحبان علم ہمارے معاشرے میں بہت کم ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے بہت سے پڑھے لکھے لوگ بھی وہ بنیادی اخلاق اور آداب سے بھی عاری ہوتے ہیں، اور اگر آپ اپنے معاشرے کے بڑے مسائل پر غور کریں تو یہ مسائل اس معاشرے کے جاہل لوگوں کے پیدا کرتا نہیں ہے، یہ مسائل اس معاشرے کے تعلیم یافتہ لوگوں کے پیدا کرتا ہے۔ کیا کرپشن ان پڑھ اور جاہل لوگ کر رہے ہیں؟ کیا اس معاشرے کے خزانے کو ان پڑھ اور جاہل لوگوں نے لوٹا؟ اس معاشرے کے نظام کو تباہ و برباد کس نے کیا؟ پڑھے لکھے لوگوں نے کیا، تعلیم یافتہ لوگوں نے کیا، جو لوگ اقتدار میں آئے انہوں نے کیا، اور بہت سے لوگ ان میں فارن کوالیفائڈ ہیں جو بڑے بڑے عہدوں پر براجمان ہیں، لیکن انہوں نے اپنے ڈپارٹمنٹس کو، اپنے محکموں کو برباد کیا، تباہ و برباد کیا اور خزانے کو لوٹا، اس ملک کے لیے مسائل پیدا کیے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے نظام تعلیم کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمارے نظام تعلیم میں جو بہت افراط و تفریط ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، جو طبقاتی نظام ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اب میں آتا ہوں دوسری طرف کہ استاد اور شاگرد کا تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ استاد اور شاگرد کا تعلق سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ادب اور احترام پر قائم ہونا چاہیے، اور دوسرا استاد کو بہت شفیق اور بہت مہربان ہونا چاہیے۔ استاد کو چاہیے کہ وہ اپنے طالب علموں کو، اپنے شاگردوں کو اپنی اولاد کی طرح سمجھے۔ جب تک وہ ان کو اپنی اولاد کی طرح نہیں سمجھتا وہ اپنا فیض اور اپنا علمی فیض ان تک منتقل نہیں کر سکتا۔ اس لیے سب سے پہلے استاد اور شاگرد کے درمیان ادب و احترام اور محبت اور شفقت کا تعلق قائم کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر استاد کو ایک رول ماڈل بن کے اپنے بچوں کو دکھانا ہے تاکہ وہ اس کو فالو کریں، وہ اس کو اپنا آئیڈیل سمجھیں۔ ایک وقت تھا جب ہم لوگوں نے سکولز میں تعلیم حاصل کی تو ہم اپنے اساتذہ کو اپنا آئیڈیل سمجھتے تھے، ہم اپنے اساتذہ کا احترام کرتے تھے، اساتذہ جو کام کرتے تھے بچے اس کی نقل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ آج بھی دیکھ لیں چھوٹے چھوٹے بچے جب گھروں میں آتے ہیں تو ہم اپنے گھر میں چھوٹی بچیوں کو، بیٹیوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ استاد بننا سب سے زیادہ پسند کرتی ہیں۔ وہ کھیل رہی ہوتی ہیں تو ان میں سے کوئی ایک استانی بنی ہوتی ہے اور دوسرے بچے اس کے اسٹوڈنٹس بنے ہوتے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یعنی بچہ اپنے استاد کی طرف مائل ہوتا ہے، اور جب وہ مائل ہے اپنے استاد کی طرف تو استاد کو چاہیے کہ وہ اس کو اپنے آپ سے دور نہ کرے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہی ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اگر آپ بھی سخت دل ہوں، آپ کا رویہ بھی لوگوں کے ساتھ سخت ہو تو یہ جو غلاموں کا جرمٹ آپ کے گرد رہتا ہے یہ نہ ہو۔ بالکل۔ تو اس لیے استاد کو اس بات پر عمل کرنا ہے کہ اگر وہ اپنے بچوں سے، اپنے طلباء سے محبت نہیں کرے گا تو وہ اس سے دور ہو جائیں گے، اور جب یہ رفت اور شگاف پیدا ہوگا تو پھر طلباء اپنے استاد سے کچھ بھی نہیں سیکھ پائیں گے۔ یہ بہت ضروری بات ہے کہ استاد کو اپنے بچوں کی تربیت پر توجہ دینی ہے، ان کو اپنی اولاد کی طرح سمجھنا ہے اور ان سے پیار اور محبت کا رویہ جو ہے وہ رکھنا ہے، تب جا کر یہ گیپ جو ہے وہ فل ہوگا۔ سر نے بہت حسین پیرائے میں گفتگو کی، تو ایک شاعر بہت کمال لکھتا ہے، شہ مکتب ہے ایک عمارت گر، شہ مکتب ہے ایک عمارت گر، جس کی سند ہے روح انسانی۔ تو سر بڑے اچھے انداز میں استاد اور شاگرد کا آپس میں رشتہ کیا ہونا چاہیے، استاد کا شاگرد کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، اور شاگرد کو کس طرح اپنے استاد کا ادب اور احترام بجا لانا ہے، وہ ہمیں بتا رہے تھے۔ سر میرا آپ سے آخری سوال اور بہت ہی اہم سوال کہ استاد کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ آپ نے بہت ہی اہم سوال کیا، کیونکہ جب ہم مسائل کا ذکر کر رہے ہیں تو مسائل کے ساتھ اس کا حل اور وہ ذمہ داریاں ہم بیان نہ کریں تو یہ بھی انصاف نہیں ہے۔ استاد کی بنیادی ذمہ داری ہے، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ والدین سے بھی بڑھ کر استاد کی ذمہ داری ہے، کیونکہ والدین نے اپنا بچہ ایک استاد کے حوالے کر دیا ہے، اس کے ذمہ لگا دی ہے، اب اس نے ان کی تربیت کرنی ہے، ان کو تعلیم دینی ہے، اور تعلیم میں سب سے پہلے تربیت ہے۔ میں اکثر اپنے طلباء اور بچوں کو یہ بتاتا ہوں کہ جو ہمارا اسلامی نظام تعلیم تھا اس کی بنیاد جب وہ بچے کو پڑھانا شروع کرتے تھے تو سب سے پہلے بچے کو ایسی کتابیں پڑھائی جاتی تھیں
کہ جس کے اندر اخلاق اور آداب سکھائے جاتے تھے. سر میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, اس میں تھوڑا سا یہ بھی بتائیے گا, کیا تعلیم ہو اور تربیت نہ ہو تو کام چلتا ہے, کہ یہ دونوں کیا آپس میں ان کا ساتھ چولی کا دامن ہے, کہ یہ دونوں لازم ملزوم ہے؟ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے, میں اس کو عرض کرتا ہوں. تو میں پہلے اپنی بات جی پہلے مکمل کر لوں کہ یعنی میں بات کر رہا ہوں کہ یعنی اسلامی نظام تعلیم میں بچے کو سب سے پہلے آداب زندگی سکھائے جاتے تھے. ہمیں یاد ہے ہمارے بچپن میں بھی ہمیں جو کتابیں سب سے پہلے پڑھائی گئیں وہ کریمہ تھا, وہ پندنامہ تھا سادی کا, وہ گلستان اور بوستان تھی. اب وہ کیا ان شعراء نے, ان ادیبوں نے, ان شخصیات نے ان کے اندر حکایات کے ذریعے سے, شاعری کے ذریعے سے, چھوٹی چھوٹی باتوں کے ذریعے سے آداب سکھائے ہیں, اخلاق سکھائے ہیں, ایک روحانی تربیت کی ہے. تو سب سے پہلے بچے کی شخصیت کو ایڈریس کیا جاتا تھا. اس بچے کی شخصیت بنانے کے لیے اس کی بنیاد میں اخلاق, تربیت اور روحانیت ڈالی جاتی تھی, اور اس کے بعد جا کر اس کو علوم اور فنون سکھائے جاتے تھے. تو یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ سب سے پہلے استاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی اخلاقی تربیت کرے, اپنے بچوں کی روحانی تربیت کرے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ عملی طور پر استاد کو اس موضوع کے اوپر گرپ ہونی چاہیے. جو وہ پڑھا رہا ہے وہ پہلے خود اس کے بارے میں اسٹڈی کر کے آئے, مطالعہ کر کے آئے, اور اس کو اس کے بارے میں معلومات ہو, اپنے مضمون پہ فل قدرت رکھتا اس کو اپنے مضمون پر قدرت ہو. جب تک اس کو اپنے مضمون پر قدرت نہیں ہے تو اس وقت تک وہ اپنے بچوں کے سامنے اپنا مقام نہیں بنا سکتا. وہ بچوں کو ادھوری معلومات دے گا جس سے بچوں کی شخصیت خراب ہوگی. وہ ادھوری معلومات لے کر جائیں گے اور ہمیشہ زندگی کے لیے وہ پھر آگے جا کر ایک غلط بات آگے لوگوں کو کنوے کریں گے. تو سب سے پہلے ایک تو یہ ہے کہ استاد کی ایک علمی شخصیت ہونی چاہیے. دوسری ایک بات کے اوپر میں بہت زور دیتا ہوں, میں اس کو بہت اہم سمجھتا ہوں, وہ ہے استاد کی شخصیت. استاد کی شخصیت بچوں کے لیے قابل قبول ہونی چاہیے. استاد کا لباس ایسا ہونا چاہیے, استاد کی شخصیت ایسی ہونی چاہیے, استاد کا طرز تکلم ایسا ہونا چاہیے, وہ گفتگو اس انداز سے کرے کہ بچے اس سے خوف زدہ نہ ہوں بلکہ اس کے قریب آئیں, اس کی طرف مائل ہوں. اور استاد کا لباس, اس کی شخصیت, صفائی ستھرائی یعنی اس طرح کی ہونی چاہیے کہ بچے اس کو اپنا آئیڈیل سمجھیں اور اس کی شخصیت کو کاپی کرنے کی کوشش کریں. اس میں ایک اور بندہ ایلیمنٹ کر سکتا ہے کہ انداز گفتگو, یہ بھی کیا ہے بڑا میٹر کرتا ہے اس چیز میں. انداز گفتگو بہت میٹر کرتا ہے, اور کلام لوگوں پر اثر کرتا ہے, کلام کا اثر ہوتا ہے. اسی لیے یعنی جو کلام ہوتا ہے, کلام کے بارے میں جب بات کی جاتی ہے تو دیکھیں قرآن پاک ہے, تو جب قرآن پاک پڑھا جاتا ہے تو اس کے پڑھنے کا چاہے آپ کو اس کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا, تو اس کا ایک اثر ہوتا ہے. تو یہ بات تو انڈرسٹوڈ ہے کہ کلام کے اندر اگر اثر ہو تو وہ لوگوں کے شخصیتوں پر اثر ڈالتا ہے, اور دل میں اتر جاتا ہے. یعنی سخت کلام بھی لوگوں کی شخصیتوں پر اثر ڈالتا ہے اور نرم کلام بھی لوگوں کی شخصیتوں پر اثر ڈالتا ہے. تو اس لیے استاد کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں, اور بچوں کی شخصیت بنانے کے لیے استاد کو ایک رول ماڈل بننا ہے. تو استاد کا ایک بنیادی کردار ہے اور اس کو وہ کردار نبھانا ہے. اگر آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ ترقی یافتہ ہو تو سب سے پہلے ہمیں اپنے اساتذہ کی تربیت کرنی ہے, تاکہ وہ اگلی آنے والی نسل کی تربیت کر سکیں. اور اگر ہم اس بات سے چشم پوشی کریں گے تو آپ یونیورسٹی کے اندر آپ دیکھتے ہیں, یہ کسی معاشرے کا سب سے بڑا تعلیمی ادارہ ہوتی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بچوں کے اندر جس چیز کی سب سے زیادہ کمی ہے وہ تربیت ہے, اور خاص طور پر اخلاقی تربیت ہے. تو اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. سامعین, سر نے بھی ابھی بہت واضح انداز میں ہمیں بتایا کہ تعلیم اکیلی کسی کام کی نہیں جب تک تربیت نہ ہو, جب تک اخلاق نہ ہو, جب تک آپ میں ادب و آداب نہ ہو, چاہے وہ استاد ہو, چاہے وہ آپ کے دوست ہو. معاشرے میں ہر کسی کو ایک مقام حاصل ہے, مگر ان مقامات میں سب سے واضح مقام جو ہے وہ استاد کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے. استاد ایک ایسی شخصیت ہے جو کسی بھی انسان کو بناتا اور سنوارتا ہے. تو آج کی ہماری گفتگو ساری تھی, انٹرنیشنل ٹیچرز ڈے تھا جس میں سر نے بڑی طویل گفتگو کی. سر میں بڑا ممنون, میں بڑا شکر گزار کہ سر نے اپنا خاص وقت دیا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان حامد ظہیر میر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ, السلام علیکم.